अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तीन चीज़ों पे आज बात होगी, यानी आज का प्रोग्राम तीन निकाती एजेंडा है। मुस्लिम वर्ल्ड के वसाइल, मसाइल और मुस्तकबिल, ये तीन चीज़ें हैं। रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, फॉल्ट लाइंस कौन सी हैं और हमारा फ्यूचरिस्टिक जो एनालिसिस है मुस्लिम वर्ल्ड का, हम क्या करने जा रहे हैं और आगे क्या होगा। बेस लाइन हमारी डिवाइन लॉ है, कुरान मजीद, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर है अगर तुम मोमिन हो, सच्चे मोमिन। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मा को मॉडरेट उम्मा कहा, वजअलनाकुम उम्मतम वसता, इतदाल वाली उम्मत पैदा किया, ना इंतहा पे है ना नीचे है। चाहे वो इतदाल आपके फ़िक्र में हो, एटीट्यूड में हो, नज़रिए में हो, प्रैक्टिस में हो, वो एप्लीकेशन इतदाल में नज़र आनी चाहिए। आज मुस्लिम वर्ल्ड अगर हम देखें 57 इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है। नौआबादियाती निज़ाम के बाद से लेके अब तक देखा जाए तो ये 57 इस्लामी ममालिक रिसोर्सेस की दौलत से माला माल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप अता किया, जियो पॉलिटिकल जो एक स्टैंडर्ड है, जियो पॉलिटिकल है, रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल एंड गैस के रिजर्वायर्स हैं, हर चीज़ से माला माल किया है। अगर इन 57 इस्लामी ममालिक को देखा जाए तो एक खूबसूरत गुलदस्ता होना चाहिए था यूनिटी का, इत्तेहाद का, जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनता, एक रोल मॉडल बनता कि तहज़ीब क्या होती है, महज़ब कौमें क्या होती हैं। एज ए नेशन भी आज हमारा ग्राफ, एथिकल स्टैंडर्ड्स, मॉरलिटी, वो भी गिर गए। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स सिर्फ जापान की और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ को एक तरफ रखें और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी हम नीचे हैं, रिसर्च में भी, इनोवेशन में भी, क्रिएटिविटी में भी। दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में किधर जा रही है, हम ढंडोरा पीटते हैं कि आज हमारे पास कुछ नहीं है। क्या वजह है कि मुस्लिम वर्ल्ड के पास सारे मौसम, सारे वसाइल, सारी अफरादी क़ुव्वत, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। दुनिया का बेहतरीन साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, सोशल साइंटिस्ट, वो मुसलमानों ने झंडे गाड़े। अगर क़ुरून वुस्ता से देखें, जो मिडीवल पीरियड है, जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है, 850 से 1258 तक, अब्बास इब्न फरनास को देखें, उसके अलावा इब्न रुश्द को देखें, इब्न खुल्दून को देखें, कौन कौन सी फील्ड है, इब्न अल-हैसम है, जाबिर बिन हय्यान है, ये लोग अब किताबों की हद तक रह गए हैं। आज कोई जाबिर बिन हय्यान क्यों नहीं पैदा हो रहा, इब्न अल-हैसम क्यों नहीं पैदा हो रहा, ख्वारिज़मी क्यों नहीं पैदा हो रहा। हमने ताकि निसियां की जीनत बना दी है। हमारे यहाँ रिसर्च होती है, तहकीक होती है डिग्री के हुसूल के लिए, एजुकेशन फॉर जॉब बन गई है, कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग गायब हो गई है। आज मुस्लिम ममालिक मरदम शुमारी तो कर रहे हैं लेकिन मरदम साजी नहीं हो रही। रिसोर्सेज इतने हैं, सारी चीज़ें हैं, क्या लीडरशिप का फुकदान है, डिसयूनाइटेड हैं, 57 ममालिक हैं, उम्मा हदीस की किताबों तक है, एक उम्मा क्यों नहीं बनते। आज गज़ा के अंदर जो ब्लड बात है, पूरी दुनिया, इंसानियत की तहजीब बजाय नोहा कुना होने के वो तमाशबीन बनी हुई है। आखिर क्या वजह है कि इकबाल ने जो कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशकर, आज के नील के साहिल भी खामोश हैं, वो गज़ा में बच्चों की लाशों पे खामोशी से देख रहे हैं। आज इकबाल ने जो कहा था कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ़, वो सुरमा खाके मदीना व नजफ़ का किधर गया। आज टेक्नोलॉजी पे, टूरिज़म पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, हम आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं उनको दरियाफ्त करने के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए हमारे पास एक एवेन्यू मौजूद है। क्या इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। हज को पॉलिटिकल और कल्चरल टूरिज़म कब बनाया जाएगा, उसकी इकोनॉमी, उसकी आमदन, OIC का प्लेटफॉर्म, अरब लीग, ये सारे डेड एवेन्यूज़ हैं, इनको रिवाइव करें या कोई नए एवेन्यूज़ तलाश करें। इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए जिन पैनलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेबल डॉक्टर तौसीफ़ ज़मान, सेक्रेटरी जनरल हैं इकोनॉमिक काउंसिल फॉर अफ्रीका के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। हमें ज्वाइन किया है वजिया सईद, माहिर बनल-अक़वामी उमूर हैं। वजिया, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर किंदील अब्बास, जिनका ताल्लुक़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है, मुस्लिम वर्ल्ड के इशूज़ पे
ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گا. انٹرو میں جیسے میں نے کہا امہ تو کتابوں کی حد تک ہے. امہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک حصے میں درد محسوس ہو, جو حدیث ہے سب کو فیل ہوتا ہے. ہم تو نیشن سٹیٹس میں بٹ گئے, لیکن نیشن سٹیٹس میں بٹنے کے بعد بھی ہم اس کالونیل تھاٹ سے نہیں نکلے. ہماری اکانومی فری نہیں ہے, ٹریڈ فری نہیں ہے. تو جب بھی کوئی بائیکاٹ کی ایسی چیز کی آگے بڑھنے کی بات آتی ہے, ہم ریلائی کرتے ہیں دوسرے لوگوں پہ, پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ریسورسز ہونے کے باوجود مسلم ورلڈ اتنی پیچھے ہے. ریسورسز پہ کوئی ایشو نہیں ہے, اللہ نے دولت کی فراوانی دی ہے, ہر چیز دی ہے. تو غیر منصفانہ تقسیم ایشو ہے, لیڈرشپ کا ایشو ہے, ڈس یونائٹڈ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ نے جتنی سادگی سے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے, اسی میں اس کا جواب بنا ہے. دیکھنے کو جائیں تو وہ اس کی ساری چیزیں ہوئیں کہ جس طرح ڈالر کے پیچھے سے گولڈ غائب ہوا, اس طرح ہماری ایکٹیویٹی کے پیچھے سے ویژن اور ایمان غائب ہو گیا. اچھا, اب وہ جو ہے ہم لوگ بغیر ویژن کے, بغیر ایمان کے ہم اکنامک سائیکل میں گھس گئے جس کی کوئی بیسس نہیں تھی. جب بیسس نہیں تھی تو وی آر اے اسٹیئرنگ لیس کار, کہ وہ کس طرف جا رہی ہے, جو جس طرف جوکے کے ساتھ چلا جائے چلا جائے. آپ نے درست فرمایا کہ ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریسورسز سے اگر دنیا کے ملک ترقی کرتے تو شاید آج کانگو دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ جو فیصلے ہیں اس کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل انپٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کو تدبر چاہیے, اس کو آپ نے اپنی پیکر خاکی میں جان ڈالنی ہے تو آگے آپ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتے ہیں. اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہمیں سوچنا یہ پڑتا ہے کہ کام کریں یا نہ کریں. اگر ہم نے یہ کیا تو آئی ایم ایف ہمیں لون دے گا کہ نہیں دے گا, کیا ہمیں جو امریکہ سے جو قرضے ملنے ہیں وہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, کیا ہمارے جو ویزاز ہیں وہ امریکہ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا, ہمارے سفیر کو جو جس طرح ڈیپورٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں بھی تو ڈیپورٹ نہیں کر دیا جائے گا. تو اس وقت ہمارے ذہنوں کو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں مائنڈ لاک کی, کہ ایک مائنڈ لاک لگا دیا گیا ہے کہ جس میں ہم تین چیزوں کے آگے نہیں سوچ سکتے. ایک امریکہ, دوسرا آئی ایم ایف, اور تیسرا مجھے اجازت دیجیے گا کہنے کی برادر اسلامی ملک. یہ تین لاک سے آگے ہم نہیں سوچ سکتے. کہ اس کو ڈیفائن کر دیں, برادر اسلامی ملک. برادر اسلامی ملک نہ ہی آپ کو ویزا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہی آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں, نہ ہی آپ کے لیے کوئی اکنامیکل وائبل سلوشن دیتے ہیں. جو اور اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے تو غلط کر رہے ہیں. ان کا یہ بیسک جاب ہے کہ اپنے ملک کا, اپنے عوام کا خیال رکھیں, اور جو ان کا بہترین نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے مطابق کام کریں, اور وہ کر رہے ہیں. یعنی امہ کا انٹرسٹ پیچھے چلا نہیں ہے, there is no such word امہ, جو جہاں پہ this is all about economic interest. اچھا, یہی چیز ہم نے دیکھا کہ ہم نے کہا شاید چین ہمارے حقوق کا خیال کرے گا, چین ہمارے انٹرسٹ کا خیال رکھے گا. چین اپنے انٹرسٹ کا خیال رکھ رہا ہے جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کسی نے خیال رکھنا ہے اپنا تو ہم نے خود رکھنا ہے. ہمارے انٹرسٹ کا اگر ہم کہتے ہیں کوئی اور پروٹیکٹ اور پروموٹ کرے گا, نہیں, اٹ کین ناٹ ہیپن. اٹ از سمپل ایکویشن کہ ہم نے اپنے حقوق کا, اپنے انٹرسٹ کا خود پروٹیکشن کرنی ہے, پروموٹ کرنا ہے. اب جو اکنامک کونسل فار افریقہ یہ کیا کر رہا ہے, جبکہ باقی دنیا مصروف ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے اور امریکہ کے مسائل اور جو باقی جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں, یہ 54 ممالک ہیں جو کہ پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ ہمارے سفیر کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. دوسری طرف ایسے ملک ہیں کہ جو آپ کو نہ پیپر ویزا چاہیے, نہ انٹری ویزا چاہیے, نہ پیپر لیس ویزا چاہیے, صرف آپ داخل ہوں, آپ کے پاسپورٹ ٹھپا لگا کے آپ داخل ہو جاتے ہیں. روانڈا سے شروع کر لیں. اچھا, موسم کیسا ہے روانڈا کا, کہ مڈل ایسٹ سے سارا سال گرمی, یورپ میں سارا سال ٹھنڈ, روانڈا میں سارا سال باہر کا موسم. ٹھیک ہے. اچھا, 62% ممبر پارلیمنٹ خواتین. صفائی کا یہ عالم کہ وہاں پہ آپ پانی کی بوتل لے کے داخل نہیں ہو سکتے. there is no shopper bag over there. میں اس پہ آتا ہوں. وجیہہ سعید, یہ بتائیے, ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے جو افریقن کونسل ہے, اکنامک کونسل فار افریقہ, اس کا رول بھی بتایا. آپ یہ بتائیں, ایک طرف ریسورسز ہیں, ایک طرف پرابلمز ہیں, فیوچرسٹک اپروچ کیا ہونی چاہیے؟
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سوال آپ کا بہت اچھا ہے. انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن اس کا حل بھی انتہائی آسان ہے. دیکھیں، مسلمان ممالک جو ہیں، 57 اسلامی ملک ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس پوری دنیا کا 75% جو ہے آئل ریزرو ہے. سونے کے ذخائر جو ہیں ہمارے کئی ہزار ٹن جو ہیں 57 ملکوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ جس ملک میں ہیں اس ملک کی ملکیت ہے، ان کے اوپر کوئی مشترکہ ملکیت کا منصوبہ نہیں ہے ہمارا. لیکن بظاہر دیکھا جائے تو اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، پوری دنیا میں ہماری آبادی اس وقت تقریباً 2 ارب ہے، اور 2 ارب آبادی کے ساتھ ہم پوری دنیا کی جی ڈی پی کا 22% جو ہے ہم مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھ لیجئے ذرا، اس کو آپ تقابل کریں دیگر ملکوں کے ساتھ. امریکہ پوری دنیا کی ٹوٹل جی ڈی پی کا 28% پیدا کرتا ہے، اکیلا ملک 34 کروڑ کی آبادی کے ساتھ. چین پوری دنیا کی جو جی ڈی پی ہے اس کا ٹوٹل 20% جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور ہم 57 ملک 2 ارب آبادی کے ساتھ ہم ٹوٹل 22% جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ مڈل ایسٹرن ملکوں کا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ نے تیل کی دولت دی ہے. پاکستان جیسے ممالک کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، ملیشیا، ٹرکی کو دیکھ لیں، بہت سارے ممالک ہیں جو کہ انڈسٹریل طور پر کافی ترقی یافتہ ہیں، معیشتیں بھی مضبوط ہیں، اور آبادی کی لحاظ سے منڈیاں بھی کافی بڑی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم معاشی طور پر کمزور ہیں. ہمارے ہاں جو نئی نسل ہے وہ سب سے زیادہ مایوس کن صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، پاکستان سمیت دیگر اسلامی ملکوں کو دیکھ لیں، ہمارے نوجوانوں کا پہلا جو خواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک سے باہر جا کر اپنا کریئر بنانا ہے. انہیں اپنے اپنے ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان اپنا کوئی فیوچر نظر ہی نہیں آتا. شاید ہماری سوشل میڈیا کے تھرو اور میڈیا کے تھرو ہماری کچھ اس طرح سے ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ ہم نے ایک ویسٹرن لائف کو آئیڈلائز کر لیا ہے. اس کے اوپر اگر مسلمان ملکوں کو دیکھیں تو 10 سے زیادہ ملکوں میں تو صرف بادشاہت ہے، کہیں پر فوجی حکومتیں چل رہی ہیں. جہاں پر جمہوریتیں ہیں وہاں پر بھی آپ اسے لنگڑی لولی جمہوریت ہی کہہ لیں، کیونکہ 20 سال تک ایک ہی بندہ جو ہے وہ اقتدار میں رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کیا پورے ملک میں کوئی اور شخص نہیں ہے جو اس کا جو ہے اپوننٹ بن سکے؟ کسی میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی سربراہی کر سکے. تو یہ جو اقتدار سے چمٹے رہنے کا لالچ ہے اور جو موت کا خوف ہے، اس میں آپ نے کہا، حدیث کا حوالہ شروع میں بھی دیا، تو یہ بھی ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا جب دشمن تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے کھانے کے پیالوں پہ ٹوٹتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے میں اتحاد نہیں ہوگا. اور اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم کرسچینٹی کو 2050 میں جو ہے ہم پیچھے چھوڑ دیں گے. تو صرف 25 برس کا جو ڈفرنس ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہو جائے. لیکن اتنے مسلمان جن میں ایمان نہیں ہے، ہم تو ایک ہجوم کی طرح رہ رہے ہیں اس دنیا میں. ہمارا کوئی پازیٹیو جو ہے امپیکٹ نہیں ہے دنیا پہ. پوری دنیا اسلامو فوبیا کا شکار ہے. ہم نے تو اپنا جو کہتے ہیں نا، آپ تاریخ کو بھی چھوڑیں، مذہب کو بھی ایک سائڈ پہ رکھیں. بحیثیت انسان ہم نے لوگوں کے بیچ میں اپنی پہچان نہیں بنائی. اس کا قصور سب سے بڑا ہمارا ہے. اور پھر سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ پوری دنیا میں چل رہا ہے غزہ کا، آپ دیکھیں اسرائیل کی ایک ویلیو کا ایک چھوٹا سا ننا منا سا ملک ہے جس کی کوئی لیجیٹمیٹ حیثیت بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے پہ اتنا بڑا ملک مصر ہے، ساتھ اس سے کئی گنا بڑا ملک اسرائیل سے کئی گنا بڑا ملک جو ہے جارڈن ہے. یہ تمام ملک اس کو، اسرائیل کو روکنا چلیں دور کی بات ہے، ایٹ لیسٹ آپ غزہ میں آپ کھانے پینے کا سامان تو بھیج سکتے ہیں، آپ اتنا پریشرائز تو کر سکتے ہیں. قطر کے ساتھ مل کر اسرائیل جو ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پلان سامنے آیا کہ جناب ان لوگوں کو شام میں بسانے کی کوشش کی جائے تاکہ غزہ کی پٹی کو خالی کرایا جا سکے. اس کے باوجود آپ دیکھیں اتنے اسلامی ملک اکٹھے ہو کر غزہ کی بحالی کے لیے ایک منصوبہ پیش نہیں کر سکے. جو پیش کیا گیا اسے ریجیکٹ کیا گیا، اور ان کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. وجیہ نے کہا ننا منا چھوٹا سا ملک، لیکن طاقت میں، زور میں، دہشت میں، وحشت میں، بربریت میں اس وقت شاید بہت بڑا اژدہا ہے، ڈریگن ہے، ایک بیسٹ بن چکا ہے جو مسلمانوں کو، نہتے بچوں کو قتل کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہجوم ہے 2 ارب کا، یہ طاقت کب بنے گا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، مشہور شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو ماضی کو اگر آپ نگاہ ڈالیں، جب رسول اکرم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو دنیا اس وقت 2 بڑی سپر پاورز کے زیر اثر تھی. ایک طرف رومن امپائر تھی، دوسری طرف پرشین امپائر تھی. تو ایک مکہ اور مدینہ سے اٹھنے والے ایک پیغام نے ان دونوں سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا، ان کو چیلنج کیا، اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے آغاز ہونے والا اسلام بعد میں دنیا کی ایک طاقت بن گیا. یعنی بہت مختصر کر کے اگر میں بتاؤں تو بنو امیہ کے پیریڈ میں اور بنو عباس کے پیریڈ میں جو علمی ترقی ہوئی، جو کتاب خانے تھے جس کی طرف آپ نے انٹرویو میں بھی اشارہ کیا، جو اس زمانے میں ترقی ہوئی، اس نے آج تک دنیا کی کئی سوسائٹیز کو اپنے زیر اثر لیا ہوا ہے. تو
اصل بات یہ ہے کہ ہم خود ایک سپر پاور اس وقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دوری اور باہمی اختلافات باعث بنے کہ بنو امیہ یا بنو عباس کا ڈکلائن ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بعد میں جب 3 بڑی امپائرز دوبارہ ہم دنیا کے نقشے پر دیکھتے ہیں، جس میں ایک طرف اوٹومن امپائر تھی، مغل امپائر تھی اور صفویڈز امپائر تھی ایران کی، تو ان تینوں امپائرز کی بھی طاقت اس وقت کی سپر پاورز کے برابر تھی اور بالکل یہ پوری دنیا کو رول کر رہے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن وسائل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہی تینوں امپائرز مسلم امپائرز تھیں اور وسائل سے مالا مال تھیں. یہی وجہ بنی کہ دنیا کی جو استعماری طاقتیں تھیں یا کالونیل پاور تھی، انہوں نے ایک کالونائزیشن کے پروسیس کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے اوٹومن امپائر کو بھی ٹارگٹ کیا، مغل امپائر کو بھی اور صفویڈز کو بھی. لیکن ایران میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے صفویڈز امپائر میں، لیکن مغل امپائر اور اوٹومن امپائر کو ان کو اس سے بکھرے کر کے یہاں پہ اپنا آبادیاتی نظام بھی قائم کیا، اور اس میں جتنا وسائل تھے مسلمانوں کے اس کو لوٹ کر یورپ کی ایک بنیاد رکھی انہوں نے. تو یہاں سے جب لوٹ مار ختم کی انہوں نے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد نیشن سٹیٹ سسٹم کا انہوں نے آغاز کیا. بیسیکلی تو یہ 1648 میں ہوا تھا، لیکن اب مسلم ورلڈ کی جو ناقابل تسخیر طاقت تھی اس کو بھی انہوں نے 57 کنٹریز میں بانٹ دیا. اور اس کو بانٹنے کے بعد اصل مسئلہ یہی تھا کہ جو بچے کھچے وسائل تھے ان پر بھی قبضہ کیا جائے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں، لیکن ہم خود کیا ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ میں اسی چیز کی جس کی طرف میں اشارہ پہلے کر چکا ہوں کہ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات تھی، جب اس سے ہم دور ہوئے، مس مینجمنٹ ہوئی، اور تیسری بات جو ہے اس میں جو ہم نے ول پاور تھی اصل، جس کو قوت ارادی کہتے ہیں، اس کا فقدان جب سامنے آیا تو میرا خیال ہے تہس نہس ہو گیا پورا سسٹم. اس وقت دنیا کے وسائل کی جو زیادہ تعداد ہے، زیادہ مقدار ہے، وہ مسلم ورلڈ کے پاس ہے. اور آج بھی دنیا کی باقی ممالک یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہمارے طرف دیکھتے ہیں جب ان کو بیسک نیڈز ہوتی ہیں ان کی. لیکن جو صنعتی ترقی ہے، معاشی ترقی ہے، سیاسی ترقی ہے، سماجی ترقی ہے، وہ مسلم ورلڈ میں ہمیں نظر نہیں آتی انفارچونیٹلی. اور میں یہی کہوں گا، اس مختصر جو تاریخ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ دوبارہ گین کرنا چاہتے ہیں وہ ماضی والے عظمت، تو آپ کو ایک طرف تو حقیقی اسلامی تعلیمات کی طرف واپس جانا ہوگا، اور دوسری طرف ول پاور والے لوگ سامنے ٹھیک آئے، ہو گیا. وہ لیڈرشپ سامنے آئے کہ جو دنیا کو بتا سکے کہ غزہ کے لوگوں نے جس طریقے سے قربانی دے کر مسجد الاقصی کا حق ادا کیا، خدا نخواستہ یہ مسجد الاقصی یا بیت المقدس پاکستان میں، افغانستان میں یا سعودی عرب میں ہوتے تو پھر اس کا کیا اثر ہوتا. وہاں کے لوگوں نے تو وہی کربلا والا کردار ادا کیا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. بالکل. انہوں نے موت کو گلے لگا لیا، لیکن وہ سر تسلیم خم نے کیا. یہاں پہ انہوں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے. اب مسلم امہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کیا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے. غزہ کے لوگوں نے تو اپنا حق نبھایا، نبھا رہے ہیں، باقی اس میں کوئی شک نہیں. باقی لوگ کیا کریں؟ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم. بات ہو رہی ہے مسلم دنیا کے وسائل، مسائل اور مستقبل. مکس اپ چل رہا ہے، مسائل پہ بھی بات ہو رہی ہے، وسائل پہ بھی. فیوچرسٹک ہم نے دیکھنا ہے آگے کیا ہے، چونکہ پالیسی جب تک نہیں دیتے، اور یہ پروگرام تو ہے اسی مقصد کے لیے کہ ڈائریکشن فیوچر کی ہم اپنی سیدھی کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ریسورسز بھی ہیں، پرابلمز بھی. آپ سے میں اکانومی سے ریلیٹڈ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر مسلم ممالک اپنی اکانومی کا قبلہ درست کرنا چاہیں تو انہیں واشنگٹن سے کس بارگاہ کا رخ کرنا پڑے گا؟ آپ کو میں انٹرسٹنگلی بھی بتاؤں، اگر آپ لیٹلی افریقہ کو فوکس کر رہے ہوں، 2-3 چیزیں ہوئیں. ہم تو بہت بڑا نام ہے نا، ایک چھوٹا سا ملک ہے نیجر، ایک ہے برکینا فاسو، جی ہاں، ایک ہے مالی. اچھا، یہ ہمارے کہیں ذکر بھی نہیں آتا ان ملکوں کا. نیجر میں انہوں نے تختہ الٹا ان لوگوں کا جو فرانس کے حوالی تھے، اور انہیں 24 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ یہاں سے آپ نکل جائیں. اس کے بعد امریکی گئے ان کے پاس کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ آپ نا $250 ملین گرانٹ لیں ہم سے تاکہ آپ کا نظام چلے. آپ نے رشیا کے ساتھ کام نہیں کرنا. میں نے کہا یہ پیسے بھی اٹھائیں، یہاں سے تشریف لے جائیں. ہم چھوٹا ملک ضرور ہیں، لیکن آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کام کرنا اور کس کے ساتھ کام نہیں کرنا. تیسرے نمبر پہ
انہیں بیلجیم کو 4 گھنٹوں کے نوٹس پہ باہر نکال دیا. یہ وہ ممالک ہیں جنہیں اکنامک نیڈز بھی تھی, ساری چیزیں تھی, کہا نہیں. میجورٹی مسلم کنٹریز ہیں ساری. اچھا انٹرسٹنگلی جو ہمارے لیے خیر ہے, جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طاقتیں تھیں جنہوں نے افریقہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا, جس میں برطانیہ ہو گیا, فرانس ہو گیا, بیلجیم ہو گیا, پرتگال ہو گیا, اسپین, ان سب لوگوں کو انہوں نے نکال رہے ہیں. پیچھے آ جاتا ہے چین, انڈیا, ٹرکی, یو اے ای اور پاکستان. اچھا واٹ وی آر اپ ٹو کہ اپنے لیے تھوڑا جو 1% ہے وہ اس مارکیٹ سے لے لیں. آپ کو پتہ ہے افریقہ جو ہے 150 ارب ڈالر کی اس کی صرف باہر افریقہ سے جا کے ٹورزم خرچ رہے. صرف ایک ملک ہے صومالیہ, کل ہماری ملاقات تھی صومالیہ کے سفیر کے ساتھ, $200 ملین صومالی جو خرچتے ہیں انڈیا جا کے صرف علاج پہ خرچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ بات کر لو, یہ پاکستان بھی آنا چاہیے. اس وقت 700 صومالی بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. بیلجیم سے فرانس اور برطانیہ, کسی کو کالے رنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کو ان کے فراڈ کرپشن ہونے پہ کوئی ان کا ایشو ہی نہیں. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو ہم نے کام ہی نہیں کرنا, تو ہم نے کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے بعد جو یہ سارے ممالک آئے, دے آر میکنگ $3 ٹریلین کی ایگزسٹنگ اکانومی ہے, جو کہ آدھے ملکوں کی آپ نے آزادی میں حصہ لیا, آپ کے ساتھ آپ کو رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار آپ نے جو کام کرنا آگے کر لو. تو میری بحیثیت پاکستانی اپنے سارے بھائیوں سے, بزنس کمیونٹی سے, بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی جو میچ لگا ہوا IMF امریکہ کا لگا رہنے دے. گو ٹو افریقہ, جہاں پہ آپ کے ویزا آن انٹری ارائیول ہے, آپ کو جو ہے بہترین وہاں پہ روزگار کے مواقع موجود ہیں, IT کے بہترین, یہ ملک ترقی کر رہے ہیں. اس وقت دنیا کی 20 اگر تیز ترین ترقی اکانومیز کر رہی ہیں تو اس میں نہ امریکہ ہے نہ یورپ, اس میں 3 ایشیائی ملک ہیں, 2 لیٹن امریکن ہیں اور 15 ممالک جو ہیں وہ افریقن ہیں. وجیہ سعید یہ بتائیے, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی پکچر, یعنی افریقہ کے صحراؤں سے ہمیں وہ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں جن کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا. یہ بتائیں ہماری پوٹینشل کیا ہے اس خطے کے اسلامی ممالک, جنوبی ایشیا میں بالخصوص. اب آپ دیکھیں جو نو زائدہ ریاستیں رشیا سے آزاد ہوئی, سینٹرل ایشیا اسے کہتے ہیں, پھر اس کے بعد ترکی دیکھیں, پاکستان, افغانستان, پھر آپ کا ایران اور مڈل ایسٹ, ان کا کیا رول ہے فیوچر میں؟ کیوں نہیں ایک ہو کے کم از کم اپنی تجارتی منڈی تو مشترکہ ہو سکتی ہے نا, باقی کچھ نہ کریں. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر بھی وہی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, کہیں قوم پرستی بڑھ رہی ہے, کہیں شیعہ سنی اختلاف ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مغرب کو ہم سب مسلمان نظر آتے ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فروعی اختلافات میں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور کہیں پہ کوئی عربی اور عجمی کا ڈفرینس آ رہا ہے, کہیں کچھ ہے. کسی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا گلف کنٹریز میں اور دیگر کچھ اسلامی ممالک ہیں جو بڑے امیر ہیں, وہاں پہ بادشاہتیں ہیں, خاندانی حکومتیں چل رہی ہیں. وہاں پر بہت سارے لوگوں کو صرف اس لیے بھی آنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ کہیں ہمارے ملک میں جمہوریت کا جراثیم نہ لے آئیں. پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. آپ ہمیں دیکھیے, ہم پاکستانی جو ہے نا, پاکستان بحیثیت ایک قوم اور ایک ملک کے ایک بہت مضبوط ملک ہیں مسلم امہ کے لیے. ہم سے لوگوں کو خام خواہ میں بھی, مطلب میں خام خواہ کی امید اس لیے کہوں گی کہ ہم ان امیدوں کو پورا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے جہاں پاکستان کا نام آتا ہے اس کے ساتھ ایک چونکہ ایٹمی پاور کا جو ہے لقب بھی لگ جاتا ہے. ہمارے پاس اللہ نے یہ ایک ہمیں چیز سے نوازا ہے. تو دنیا کے تمام چھوٹے اسلامی ممالک پاکستان کو بڑی عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. 1960 اور 70 کی دہائیوں میں, 50 کی دہائیوں میں پاکستان نے افریقہ میں, دیگر مسلم ممالک میں بڑا نام کمایا, ان کی جنگ آزادی میں ان کی مدد کی, ان کو بہت سارے شعبوں میں پاکستانیوں نے جو ہے حکومتوں کو استوار کرنے میں ایون جو ہے مدد فراہم کی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 1980 کے بعد سے پاکستان جن مسائل میں الجھا, خاص طور پر افغان وار کے بعد اور خانہ جنگی جو افغانستان میں ہوتی رہی اور وار آن ٹیرر کے بعد, پاکستان ابھی تک اپنا پرانا جو مقام ہے جو ہم نے حاصل کیا تھا ہم اس کو حاصل نہیں کر پائے, کھو دیا ہم نے. تو اس کے لیے آگے نہ صرف ہمیں خود بڑھنا ہے, ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا, اور یہ کام جو ہے ہماری حکومت نے کرنا ہے. اب ہمارے ہاں رات دن جو ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور دیگر باتوں کی رٹ لگی رہتی ہے, لیکن اگر ہم اپنی حکومت کو مضبوط کریں, ہماری سول سوسائٹی, ہماری اکیڈیمیا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں لیڈی رول پلے کریں. میرے خیال میں ریاست کو مضبوط کرنا چاہیے. قندیل عباس صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی کریں تو کہاں سے شروع کریں؟ تعلیم, سائنس ٹیکنالوجی, فرقہ واریت, انتہا پسندی, پولرائزیشن, اژدہا ایک مسائل کا, لیکن دوسری طرف
اچھی بات یہ ہے کہ ریسورسز ہیں، مین پاور ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہاں سے شروع کریں؟ OIC، عرب لیگ، کوئی نیا پلیٹ فارم، کلچرل ایکسچینج پروگرام ہوں، ایکیڈیمک ایکسچینج پروگرامز ہوں، مسلم امہ کے ریسورسز مسلم امہ کے، مسلم ورلڈ کے اندر ہی رہیں، کیسے کوآپریشن آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے سب سے پہلے جتنی چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کی ریئلائزیشن کی ضرورت ہے. ہمیں پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مسائل ہیں اور ہمارے وسائل کیا ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. یعنی وسائل اور مسائل کا جب ریئلائزیشن آ جائے تو میرا خیال ہے کوئی پرابلم نہیں ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے. یعنی ہم عظمت رفتہ کے گیت تو گاتے ہیں اور ماضی کے بنیادوں پر ابھی حال کی بنیاد بھی نہیں رکھنا چاہتے. ہم نے ابھی حال میں دیکھا کہ جب OIC کی تشکیل ہو رہی تھی، یعنی پہلی دفعہ جب اسرائیل نے بیت المقدس کو جلانے کی ناپاک جسارت کی تھی تو اس وقت تمام مسلمان اکٹھی ہوئی مل کر انہوں نے OIC کی بنیاد رکھی. اور اس وقت جو آئل امبارگوز تھی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کی ترقی کا جو پہیہ تھا اس کو روک کے رکھ دیا. اس وقت مغرب کو ریئلائزیشن ہو چکی تھی کہ اسلامی دنیا کا، اسلامی امہ کا کتنا اہم کردار ہے. میرا خیال ہے کہ اسی یونٹی کی ایک ضرورت ہے. ہم نے جب کشمیر کے اوپر بات کی تو آپ دیکھیں کہ کئی اسلامی ممالک سے ہمیں حمایت آنا بند ہو گئی. فلسطین کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو اولڈسٹ ایجنڈا ہے یونائٹڈ نیشن کا، لیکن انفارچونیٹلی آج مسلم امہ بیٹھی ہوئی ہے. آج بڑے بڑے ممالک یہ کہہ رہے ہیں ہاں اگر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں غزہ خالی کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے فلسطینیوں کی کیسے مدد کرنی ہے اور اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اسی طرح جب ایران کو دھمکی دی جاتی ہے تو کئی ممالک سے بجائے اس کے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ آواز اٹھائیں کہ خبردار کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے، کیونکہ ایسا ہوا تو ظاہر ہے ایران کے بعد باقی دوسرے ممالک کا بھی نمبر آئے گا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ریئلائز کر لیں کہ مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب 9/11 کے بعد گلوبل وار آن ٹیرر شروع ہوئی، نام تو اس کا گلوبل وار آن ٹیرر رکھا گیا اور پوری دنیا میں ہونی چاہیے تھی. آپ ایک ایک کنٹری اٹھا کے دیکھیں کہ یہ گلوبل وار آن ٹیرر صرف مسلم ورلڈ کے اندر کیوں لڑی گئی اور اس میں سے بھی چند سلیکٹڈ کنٹریز کے اندر کیوں لڑی گئی اور انہی ممالک کو کیوں اس کا مرکز بنایا گیا. آپ دیکھیے کہ 57 کنٹریز میں سے مور دین 20 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو اس وقت سیریس اور سنجیدہ طور پر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. یہاں پر قومی مسائل ہیں، یہاں پر زبانی لسانی مسائل ہیں، یہاں پر سیاسی عدم استحکام ہے. یہ مسائل جب تک رہیں گے میرا خیال ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہو گیا ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم فیوچرسٹک جو انالیسس کریں گے، ون لائنر لیں گے کہ کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پریڈکٹیو تو ہم نے کر لیا لیکن فیوچرسٹک یا ڈائگنوسٹک اپروچ کی طرف آگے بڑھنا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے مسلم ورلڈ کے وسائل، مسائل اور مستقبل پہ. بات مستقبل پہ آ گئی. ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں جو انالیسز ہے پریڈکٹیو، ڈائگنوسٹک، فیوچرسٹک، یہ تین امپورٹنٹ ہیں. میں ڈسکرپٹیو، کریٹیکل تو یہ ہوتا رہتا ہے نیریٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کیا کسی نئے تھنک ٹینک کی ضرورت ہے انٹلیکچوئل وزڈم کی کہ جو امہ کے سب سے پہلے تو ایک پیپر پہ وہ اکٹھا کرے ریسورسز، ایک طرف پرابلمس، ٹھیک ہے، پھر درمیان والی لائن ہو واٹ نیکسٹ. تو ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس سے شروع کریں. OIC، عرب لیگ، یہ سب. اچھا، اس میں نا دو تین کلیرٹیز ہیں مجھے. ایک مجھ تک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی کہ رہے میرے اصحابہ ستاروں کی مانند جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. اچھا، تو اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم. اچھا، اسی طرح ایک ہم نے واقعہ دیکھا کہ ایک صحابی نے مسجد کے باہر جو تھا وہ قلعہ گاڑ دیا، دونوں نے، دوسرے نے آ کے اکھاڑ دیا. ان کا جھگڑا ہوا، انہوں نے کہا جی دونوں اپنی جگہ صحیح تھے. انہوں نے اس وجہ سے لگایا کہ جانور باندھ سکیں گے، دوسرے نے کہا جی کہ لوگوں کا پیر رکھتا ہے، ٹک ٹک رہا تھا، اس وجہ سے ہٹا دیا. تو ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اپروچ. تو اچھا، اب اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمانوں کو یا ممالک کو کوئی جو ہے وہ ٹوپی پہن کے جینز کی پینٹ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بیس بال کی کیپ کے ساتھ، اور کوئی ٹخنوں سے اوپر کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. جب حرم شریف میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہر کوئی اپنے طرح پڑھ رہا ہے. سو پرابیبلی وی ڈو ناٹ زوم ان ٹو مچ انٹو اٹ کہ ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ. اچھا، جو ہے فنڈامنٹلز ہیں. اب فنڈامنٹلز کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا، جو
جہاں پہ ترقی نہیں ہوئی آپ کو اپنی ذات کو فائدے والا پہنچانا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ذات کو بنانا ہے. اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں, جو بزنس ماڈل دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ جو چین نے ون بیلٹ ون روڈ کا جو کانسیپٹ لے کے آئے, وہ ہوتے ہوتے پوری دنیا سے ہوتا ہوا افریقہ میں پہنچا ہوا ہے. جو دنیا کا نیکسٹ امیجیٹلی کمنگ مینوفیکچرنگ سینٹر ہے وہ افریقہ ہے, مسلم ممالک ہیں وہ, جہاں پہ نیچرل ریسورس بھی ہے, جہاں پہ ہیومن ریسورس بھی ہے. دیز آر دا فیوچر مارکیٹ جہاں پہ آپ کو 10%, 15%, ایون 27% کی میں سمجھ گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں صحرائے افریقہ سے ایک وہاں پہ جا کے جو ہم لوگوں کو اپنا جو پورا جو فیس ہے اس وقت, وہ اپنے بچوں کو کہنا ہے بھائی امریکہ کے جو یو کے ویزے کے پیچھے پڑھو سے جان چھوڑو, وہاں پہ جاؤ جہاں پہ آپ کو 5 سے 10 ہزار ڈالر آپ کو آئی ٹی میں جاب مل رہی ہے, آپ کو عزت مل رہی ہے, آپ کو رسپیکٹ مل رہی ہے. جائیں کام کریں اپنے لیے, ملک کے لیے پیسہ بنائیں. دیٹ از ویئر دا فیوچر از. اگلے 20-30 سال فار 50 ایئرز افریقہ از دی سینچری جہاں پہ ہمیں ہمارے جانشینوں کو عالی اور نسلوں کو فوکس کرنا ہے. اسلامک افریقہ. یہ وجیہ سعید ون لائنر بتائیں, وٹ نیکسٹ فیوچر کیا ہے, کیسے کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے اس کے لحاظ سے تو فیوچر کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آتا, لیکن فیوچر ہمارے اپنے ہاتھوں میں, جہاں ہم اس کو بالکل مایوس ہونا جو ہے وہ ویسے بھی کفر ہے. تو اس وقت جو اسلامی دنیا کے تمام مسائل کا جو بہترین حل ہے وہ تمام ممالک اپنے ملک کے حساب سے جو ہے غربت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں غربت جو ہے یہ انسان کو مایوسی اور کفر میں لے جاتی ہے اور آپ کا ایمان اور نظریات بھی سب ختم ہو جاتے ہیں. تو اپنے عوام کو جو ہے خوشحالی دی جائے, ان کی تنگدستی دور کی جائے, اور نوجوان نسل کو جو اس وقت 21ویں صدی کے چیلنجز اور 22ویں صدی کے لیے بھی تیار کیا جائے. دنیا اے آئی پہ جا رہی ہے, ہم ابھی تک رٹالائزیشن پر چل رہے ہیں, تو ہمیں اپنے سسٹم چینج کرنے ہیں. اپنا جو ایک نیشنل جو پالیسی ہے, پاکستان جیسے ممالک کو نیشنل پالیسی بنانے اور اس پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کرنا چاہیے. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب, سلور لائن کیا ہے مسلم ورلڈ کے فیوچر کے حوالے سے؟ دیکھیے وہی چیز جس کی طرف پہلے اشارہ کیا, ریئلائزیشن. اور ریئلائزیشن میں 2 صرف نقطے میں بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ کامن انٹرسٹ کیا ہے اور دوسرا کامن تھریٹ کیا ہے. اگر ہم یہ ریئلائز کر لیں کہ ہمارے کامن انٹرسٹ اور کامن تھریٹ کیا ہے, تو پھر ہم خود بخود ایک کامن پالیسی کے اوپر آ سکتے ہیں, کامن اسٹریٹجی کے اوپر آ سکتے ہیں. اور میں اس سلسلے میں بالکل ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں, کیونکہ یوتھ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کی ایجوکیٹڈ یوتھ بڑی وائبرنٹ ہے, خاص طور پہ مسلم امہ میں. اور جو پرانے فرسودہ ذہنوں کے لوگ ہیں, بہت جلد آپ پوری مسلم امہ کے اندر آپ ایک بنیادی تبدیلی دیکھیں گے. فرسودہ ذہن کے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور وائبرنٹ اور انقلابی ذہن کے لوگ آگے آئیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس, ڈاکٹر توصیف زمان, وجیہ سعید صاحبہ. دیکھیں ایک چیز دی طور پہ کرکس جو نکالا ہے, گلومنگ فیس ہے اسلام کا اور مسلم ورلڈ کا, چمکتا ہوا ستارہ. چونکہ قرآن نے ہمیں کہہ دیا جب کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں رہنا. وہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ کے حبیب کے امتی ہیں ہم, جو سارے جہانوں کے لیے بلیسنگ ہیں, مرسیفل ہیں. تو ہمیں مایوسی ہونی نہیں چاہیے. مایوسی اس کو ہے جو دامن مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے. جی ہاں, ہمارے پاس پورا سٹرکچر نظام موجود ہے. جب دین کی ٹوٹیلیٹیرین تھیوری کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے 2 اجزاء ہیں, ایک ہے مذہب, ایک ہے سیاست. دین کے جس حصے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اسے مذہب کہتے ہیں, جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اسے سیاست کہتے ہیں. اور یہ سیاست دین کا 80% ہے, یعنی سوشل فیبرک جو ہے آپ کا, اکانومی ہے, تجارت ہے, گورننس ہے, پولیٹیکل اکانومی ہے, یہ 80% دین ہے. اسے معمول وہی دین کہتے ہیں. 20% آپ کا اللہ سے تعلق ہے, تعلق باللہ. وہ 5 نمازیں ہیں, ریچولز ہیں, وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک انداز ہے, فیت ہے. 80% کو چھوڑ کے اگر 20% پہ ہی ہم لڑتے رہے تو 80% کون پورا کرے گا؟ دین آیا تھا کلیتاً نفاذ کے لیے, معاشرے میں مساوات کے لیے, ایکویلٹی کے لیے, جسٹس کے لیے. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کس دین کی بات کرتے ہیں, دین ایک ہے, وہ قرآن و سنت ہے. دین وہی ہے جس کا اجرا اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت و سیرت کی صورت میں کیا. اور ہمارے پاس ماڈل موجود ہے کہ اگر اکانومی چلانی ہے تو موقعات مدینہ ہیو اور ہیو ناٹ کا کنسپٹ لے کے آگے بڑھو. ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس, جو کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کی عملی تفسیر ہو.
اگر آپ نے ریاست کا دستور بنانا ہے تو میثاق مدینہ کے 63 آرٹیکل مسلم ورلڈ کے شعور پہ دستک دے رہے ہیں، جو ایک انکلوسیو ماڈل کا نقشہ پیش کرتے ہیں، جہاں پہ نان بلیورز کے لیے، جیوز کے لیے، کرسچنز کے لیے دے آر فری ٹو ایکسرسائز دیئر ریچولز اکارڈنگ ٹو دیئر فیتھ۔ یہ ہے نبوی آرڈر، یہ ہے دستور مدینہ۔ پھر اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو خطبہ حجت الوداع کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلم ورلڈ ہی نہیں، ساری انسانیت کو گلوبل نبوی آرڈر دیا تھا۔ ہمیں کسی نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت نہیں، ہمارا ورلڈ آرڈر خطبہ حجت الوداع ہے، ہماری اکانومی مواخات مدینہ ہے، ہمارا دستور میثاق مدینہ ہے، ہمارے کانفلکٹ مینجمنٹ کا فارمولا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب میں دے دیا، سارے سرداروں کو ایک چادر میں پتھر جمع کر کے حجر اسود اس کی تنصیب کروا کے وہ فارمولا اڈاپٹ کر دیا۔ تو پیس اینڈ ریکونسلیشن ہو، کانفلکٹ مینجمنٹ ہو، رولز آف گورننس ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، اور خلفائے راشدین نے 30 سال وہ ماڈل پریکٹیکلی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی صورت میں کر کے دکھایا۔ صدیق اکبر نے بتایا فتنے کیسے ختم ہوں گے، فاروق اعظم نے بتایا کہ 43 انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیا ہوتی ہیں، اور یہ بتایا کہ میرٹ کیا ہوتا ہے، کہ جب دینے کی بات آئے تو میسج سے شروع کرتے ہیں، احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئے تو اپنی قمیص سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ خلافہ ماڈل ہے علی منہاج النبوہ جو 30 سال رہا، اس کی ایسنس آج بھی ہم ریوائیو کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی فالٹ لائنز کو جانیں، جیسے پینلسٹ نے کہا، آگے بڑھیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں سیکھیں، کریٹیوٹی، ہمارے پاس جتنا بہترین ٹیلنٹڈ جو ہے برین ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو امہ اپنی پہچان اور آئیڈینٹی پہچانے کہ ہم کیا ہیں، ہماری نسبتیں کیا ہیں، ہم عباد الرحمن ہیں، اس کے جو کمپیشنیٹ ہے، اس کے بندے ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ امہ کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے اگر ہم دوبارہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔